नाज़रीन, मुल्कुन का माना हुकूमत, बादशाहत, इक़्तिदार। अगर इसको मुब्तदा बनाना हो तो मुब्तदा की शराइत क्या? हालते रफ़ा में, जो कि ये पहले से है, और मारिफा कैसे करेंगे? अलिफ लाम लगा के, अल मुल्क, तनवीन ख़त्म। मुब्तदा बना कि बादशाहत, हुकूमत, इक़्तिदार है, और इसकी भी असल ख़बर महज़ूफ़ है, पाया जाता है, मौजूद उनकी शक्ल में, उसकी ज़रूरत नहीं है। और मुतल्लिक़े ख़बर अगर कहना हो कि बादशाहत है अल्लाह की, अल्लाह की, तो यहाँ पे क्या होगा? अल्लाहु। और अगर कहना हो अल्लाह की, तो इससे पहले लामे जारा आएगा और ये बन जाएगा लिल्लाही, लिल्लाही। बादशाहत है अल्लाह की। और अगर कहना हो कि बादशाहत उसकी है, यानी इसमें अल्लाह के लिए हम ज़मीर लाना चाहें कि बादशाहत उसकी है, क्योंकि अगर पहले किसी इस्म का ज़िक्र हो चुका हो और उसके बाद फिर दोबारा उसका ज़िक्र करना हो तो फिर नाम नहीं लिखा जाता, बल्कि उसकी जगह पे जो इस्म इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं इसमें ज़मीर। और ज़मायर कौन कौन से हैं? सीगा गायब से वाहिद मुज़क्कर, हुवा वो, हुमा वो दोनों, और हुम वो सब। और मुन्नस के लिए वो, शी, हिया, हुमा और हुन्ना। और फिर वाहिद मुज़क्कर हाजिर को अंता, तू, अंतुमा और अंतुम, तुम सब। और मुन्नस के लिए अंती, अंतुमा और अंतुन्ना। और अना मैं, और नहनु हम। अब अगर हम इस्म अल्लाह के लिए ज़मीर लाना चाहें तो वो होगी वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर, वो। और वो के लिए ज़मीर क्या है? हुवा, वो। और अगर कहना उसकी या उसके लिए, तो उससे पहले लामे जारा आएगा। लेकिन लामे जारा आम इस्म पे दाखिल हो तो ज़ेर वाला होता है, लेकिन जब ज़मायर पे दाखिल हो तो ज़बर वाला होता है। और चूँकि लामे जारा इस्म को हालते जर में ले जाता है, तो ये हुवा को हालते जर में ले जाएगा। और हुवा से हालते जर क्या है? हु, ये। और हमने देखा कि हालते नसब और जर के जो ज़मायर हैं ये मुत्सिला होते हैं, यानी ये अकेले नहीं लिखे जाते, अलग से नहीं लिखे जाते, बल्कि अपने से पहले आने वाले इस्म के साथ मिल जाते हैं। तो ये क्या बनेगा? लाहू। और मज़ीद हमने ये देखा कि ये जो हू की ज़मीर है, इसकी ये हरकत तब्दील होती रहती है। अगर इससे पहले हर्फ पर ऊपर की हरकत हो, ज़बर या पेश, तो वो इसको ऊपर की तरफ खींच के उल्टे पेश में बदल देते हैं, ये। और ये बन जाता है लाहू, लाहू। तो ये बन गया अल मुल्कु लाहू, हुकूमत उसकी है, बादशाहत उसकी है, यानी अल्लाह की। और फिर अगर ज़ोर दे के कहना हो कि बादशाहत उसी की है, बादशाहत तो है ही उसकी, उसकी, इस पर हमने मुतल्लिक़े ख़बर, इस पे ज़ोर देना हो तो कायदा क्या है? इसे मुक़द्दम कर देंगे, यानी इसे अपनी असल पोजीशन से पहले लाएंगे। तो क्या बन जाएगा नाज़रीन? लाहू। और जब अल मुल्क से पहले कोई आ गया इस्म, तो ये इसकी हमज़ा की वसली हरकत ख़त्म हो गई। अब हमारे पास यहाँ पे लाम साकिन है और पीछे उल्टा पेश है, तो उल्टा पेश इसके साथ आगे नहीं मिल सकता, तो इसको फिर आगे मिलाने के लिए आम पेश में तब्दील करेंगे। तो ये बन जाएगा लाहुल मुल्क, लाहुल मुल्क,
اسی کی ہے بادشاہت. اور بالکل اسی طرح وَلَهُ الْحَمْدُ، واو عطف، اور لَهُ الْحَمْدُ. یہاں پہ بھی الحمد مبتدا تھا، خبر معذوف، اور یہ متعلقہ خبر تھی لہو، الحمد لہو. لیکن جب اس پہ زور دینا چاہا تو متعلقہ خبر کو مقدم کر دیا. ترجمہ پہلے ہوتا تعریف ہے اس کی، اور جب اس کو مقدم کیا تو کہا اسی کی ہے تعریف، اسی کے لیے ہے تعریف. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کی ہے بادشاہت اور اسی کے لیے ہے ہر تعریف. ناظرین، رزق کا معنی ہے رزق، اور رزق میں یاد رکھیں کہ صرف یہ کھانا پانی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بھی نعمتیں مہیا کی ہیں وہ سب اس کا رزق ہے، یعنی اس کا کھانا، اس کا پہننا، اور جو اور اللہ نے اس کو نعمتیں دے رکھی ہیں وہ سب اس کا رزق ہے. رزق کا معنی رزق. اور اگر کہنا ہو اس کا رزق، اس واحد مذکر کا رزق، تو مرکب اضافی بنے گا. وہ اس کے لیے ضمیر کیا ہوتی ہے؟ ہوا. اب مرکب اضافی الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، رزق، اور ہوا سے حالت جر ہو، اور ہو کی ضمیر اس کے ساتھ مل جائے گی تو یہ بن جائے گا رزق ہو، اس کا رزق. اور چونکہ اس سے پہلے حرف پر اوپر کی حرکت آ رہی ہے تو یہ اس کو الٹے پیش میں بدل دے گی. رزق ہو، اس کا رزق، واحد مذکر کا. اور اگر کہنا ان دونوں کا رزق تو بنے گا رزق ہما، اور ان کا رزق رزق ہم. اور اگر کہنا ہو اس مؤنث کا رزق تو ہیا سے حالت جر ہے ہا، تو بنے گا رزق ہا، رزق ہما اور رزق ہن. اور اگر کہنا ہو تیرا رزق، واحد مذکر حاضر، انتا، تو تو سے حالت جر کی ضمیر ہے کا، انتا سے حالت جر کی ضمیر ہے کا، تو بنے گا رزق کا، تیرا رزق، رزق کما، تم دونوں کا رزق، اور رزق کم، تم سب کا رزق. اور رزق کی، تیرا مؤنث کا رزق، رزق کما اور رزق کننا، تم سب کا رزق. اور اگر کہنا ہو میرا رزق تو بنے گا رزقی، انا سے حالت جر، یا ساکن، اور یا ساکن زیر مانگے گی تو بنے گا رزقی، میرا رزق، اور رزقنا، ہمارا رزق. اب اگر کہنا ہو کہ تم سب کا رزق تو بنے گا رزقن، رزق، اور تم سب، انتا، انتما، انتم، اور انتم سے حالت جر ہے کم، تو یہ مضاف الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا رزق، اور انتم سے حالت جر کم، تو یہ بنے گا رزق کم، یہ تم سب کا رزق. اب اگر اس کو مبتدا بنانا چاہیں تو حالت رفع میں یہ رزق، اس کا مضاف حالت رفع میں ہے رزق، اور یہ معرفہ ہے کیونکہ اس کا مضاف الیہ ضمیر ہے، اور ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ ہوتے. تو یہ پورا مرکب اضافی حالت رفع میں بھی ہے اور یہ معرفہ بھی ہے، تو مبتدا بن گیا رزقکم، تمہارا رزق ہے. اور آگے اس کی خبر موجود ان کی شکل میں وہ محذوف، حذف کر دی گئی. اور آگے متعلقہ خبر کہ تمہارا رزق آسمان میں ہے، تمہارا رزق آسمان میں ہے. آسمان میں، آسمان کی کیا عربی ہے؟ سماءن، کوئی آسمان. معرفہ کیا تو بنا
السماء، اور اگر کہنا ہو آسمان میں تو میں کے لیے حرف جارہ آئے گا فی، اور حرف جارہ فی اس کو حالت جر میں لے جائے گا تو بنے گا فی السماء۔ یہ الف لام کی وصلی حرکت ختم ہوگی کیونکہ اس سے پہلے لفظ آ گیا، اور یہ فی کی یا جو ہے یہ ساکن ہے اور آگے بھی ساکن، تو دو ساکن نہیں ہو سکتے، یہ یا کی جزم بھی ختم کر دیتے۔ اب یہ یا لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں، یہ فی جو ہے اس کی زیر سیدھی آگے ملے گی تو بنے گا فی السماء، آسمان میں، متعلق خبر حالت جر میں۔ یہ دیکھیں متعلق خبر کا یہی قاعدہ تھا کہ وہ حالت نصب میں ہوگی، اور اگر اس پہ حرف جارہ آ جائے گا تو وہ حالت جر میں چلی جائے، یعنی مرکب جاری کی شکل میں ہو سکتی ہے متعلق خبر۔ تو یہ بنا جملہ اسمیہ، مبتدا اور یہ متعلق خبر، رزقکم فی السماء، تمہارا رزق آسمان میں ہے۔ اور اب اگر زور دے کے کہنا ہو کہ تمہارا رزق تو آسمان ہی میں ہے، یعنی اس کا کنٹرول وہ آسمان میں ہے، تو کیا کریں گے؟ متعلق خبر کو جس پر زور دینا ہے اسے مقدم کر دیں گے، اور وہ مبتدا سے پہلے آئے گی، یہ بنے گا فی السماء رزقکم، تمہارا رزق تو آسمان میں ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ ناظرین، عزت ان کا معنی عزت، اگر اسے مبتدا بنانا چاہیں تو حالت رفع میں اور معرفہ، کیسے؟ الف لام کے ساتھ بن جائے گا العزت، اور اگر کہنا ہو کہ عزت اللہ کی ہے یا اللہ کے لیے ہے تو متعلق خبر اللہ سے لام جارہ داخل ہوا، اللہ کی، تو یہ بن گیا للہ، العزت للہ، عزت اللہ کی ہے۔ اور اگر کہنا ہو کہ عزت تو ہے ہی اللہ کی یا اللہ کے لیے تو کیا کریں گے؟ اس کو مقدم کر دیں گے، متعلق خبر کو مقدم کیا تو کیا بنا؟ للہ العزت، یہ پہلے آیا تو یہ وصلی حرکت ختم ہو گئی، للہ العزت، عزت تو ہے ہی اللہ کی، اور اس کے آگے متعلق خبر اور بھی ہیں، وہ کیا؟ رسولن، رسولن کا معنی ہے کوئی رسول، کوئی پیغام لانے والا، اور اگر کہنا ہو اللہ کا رسول تو الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، مرکب اضافی، اور یہاں پہ ہوگا اللہ سے اللہ ہی، رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ لیکن اب اگر کہنا ہو اس کا رسول تو اسم اللہ کے لیے ضمیر کیا استعمال ہوگی؟ ہوا، اور ہوا سے حالت جر ہو، اور ہو کی ضمیر جب اس کے ساتھ ملے گی تو بن جائے گا ہو، رسول ہو، اس کا رسول، یعنی اللہ کا رسول۔ اور اب اگر کہنا ہو کہ اس کے رسول کے لیے تو کے لیے آئے گا لام جارہ، اور لام جارہ جب عام اسم پہ داخل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زیر والا ہوتا ہے، لی، اور یہ اسے حالت جر میں لے جائے گا تو کیا بنے گا؟ رسولو سے حالت جر رسولی، یہ، اور اب ہو کی ضمیر سے پہلے جب نیچے کی حرکت آ جائے تو یہ اس کو کھڑی زیر میں بدل دیتی ہے، ولی رسولہ، کیا بنا؟ للہ العزت، عزت تو ہے ہی اللہ کے لیے، ولی رسولہ، اور اس کے رسول کے لیے۔ اور اگر اس کے بعد بھی کوئی شخص عزت چاہتا ہو تو اس کا قاعدہ قرآن نے کیا بتایا ہے، آئیں دیکھتے ہیں۔ واو عطف اور مؤمنون کا مطلب ہے کوئی ایمان والا، اور اس سے جمع بنتی ہے مؤمنون، کچھ ایمان والے
المؤمنون، اور اگر معرفہ کیا کہ سب ایمان والے تو الف لام لگا دیں گے. المؤمنون سب ایمان والے. اور ناظرین اب اگر کہنا ہو کہ ایمان والوں کے لیے، تو کے لیے وہی لام جارہ، الف ہٹا کے خود اس کے ساتھ مل جائے گا، اور المؤمنون کو حالت جر دے گا. اور المؤمنون سے حالت جر کیا ہے؟ مؤمنون. یہ حالت رفع ہے کیونکہ یہ جمع میں پہلی شکل ہے، اور اس کی واو ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے. اور اگر اس کو حالت نصب یا جر میں لے جانا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اسی واو کو بدل دیتے ہیں یا ساکن میں. یہ اور یا ساکن سے پہلے پیش نہیں پڑھ سکتے تو اسے بدل دیتے ہیں زیر میں. تو یہ بن جائے گا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے. کیا بنے گا؟ لِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت تو ہے ہی اللہ کے لیے. وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے. اور اگر اس کے بعد بھی کوئی شخص عزت چاہتا ہو تو پھر فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور تمام ایمان والوں کے لیے. یعنی اس شخص کو مومن بننا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا. ہر شخص عزت چاہتا ہے، لیکن کوئی شخص دولت میں عزت تلاش کرتا ہے، کوئی شخص اقتدار اور کرسی میں عزت تلاش کرنا چاہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ عزت حاصل کرنے کا قاعدہ کیا ہے؟ ایمان لانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.